मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है। 2019 का लोकसभा इलेक्शन बढ़ता जा रहा है और अब सिर्फ 3 मरहलों का इलेक्शन बाकी रह गया है। सारी तवज्जो हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों से हटकर अब दिल्ली और जैसे कुछ मखसूस सीटों पर रह गई है। इस वक्त ख़ुद मिल्लत टाइम्स उत्तर प्रदेश, बिहार और मुख्तलिफ़ रियासतों का दौरा करके दिल्ली पहुंचा है और दिल्ली के इलेक्शनों को हम जान रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह की सियासत हो रही है। दिल्ली में कुल लोकसभा की 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है। आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है और कांग्रेस है। इसके अलावा भी दीगर पार्टियों के कैंडिडेट है। इस पूरे मसले पर हम दिल्ली के मशहूर शख्सियत, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत और मुसलमानों के मारूफ थिंक टैंक जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं कि दिल्ली की सियासत किस रुख पर जाएगी। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी मंजरनामा है, उसका क्या इस मरतबा होगा। हम बात कर रहे हैं अख्तरुल वासी साहब से। सर, आपका मिल्लत टाइम्स में स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जो सेकुलर वोटर्स हैं इस मरतबा बहुत कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और उधर बीजेपी है। तो वोटर्स कन्फ्यूज़न के शिकार है कि कांग्रेस की तरफ जाएं या आम आदमी पार्टी की तरफ जाएं। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? एक तो मिल्लत टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे एक दफ़े फिर याद किया इस हवाले से 2019 के इलेक्शन के। देखिए, जहाँ तक सवाल है, ये 2019 का इलेक्शन गैर मामूली इलेक्शन है, लेकिन एक बात बरसरे इक़्तिदार पार्टी के लोगों को भी नहीं समझना चाहिए, उनको नहीं भूलना चाहिए कि 2004 में जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी ये लोग इसी गलतफहमी का शिकार थे कि इंडिया शाइनिंग और इस तरह की बातें हो रही थी। इस वक्त जो मसला है, ख़ास तौर से दिल्ली का मसला है, मेरी ज़ाती राय यह है कि जो काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर नहीं कर पाई है और बाहमी एतमाद और इत्तफाक से जो इत्तेहाद नहीं मुमकिन हो पाया है, वो काम अब आम वोटर को करना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन में जो बुनियादी और महवरी रोल है, जिसे कहते हैं कि जो सर्वप्रथम क्या हैसियत है या भूमिका है, वो आम वोटर की है। आम मतलब क्या कहना चाह रहे कि कोशिश ये हो रही थी कि आपके दरमियान और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद हो जाए तब वोटर्स। अब इसलिए ये करना चाहिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बग़ैर किसी सियासी असबियत का शिकार हुए अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 15 साल तक वज़ीर आला रहकर मोहतरमा शीला दीक्षित ने दिल्ली की तस्वीर बदली है और दिल्ली को एक ख़ास हैसियत अता की है। आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम शीला जी जब खड़ी हुई हैं तो उन्हें मुंतखब करें बग़ैर किसी भेदभाव के। इसी तरह से अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद सरकारी निज़ाम तालीम में जो इनकलाबी काम हुआ है, उसके अंदर पर्दे के पीछे से मोहतरमा आतिशी ने बहुत बुनियादी रोल अदा किया है। इसलिए इसके अलावा और भी जो पॉलिसी साजी पे बड़ी असरअंदाज हुई हैं वो, और बग़ैर कुछ हासिल किए हुए, वो जब नायब वज़ीर आला की मुशीर थी तो 1 रुपये नहीं 1 रुपये महीना की अलामती उस पे वो थी। तो इस एतबार से मेरा ख़्याल ये है कि आतिशी जो हैं वो बहुत काबिल हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, मुखलिस हैं, ईसार पेशा हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए।
اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہیں خاندانی اعتبار سے، وہ ایک پنجابی بیک گراؤنڈ ہے. اس کے علاوہ ان کے ماں باپ جو تھے دونوں بنیادی طور پہ اشتراکی یا سوشلسٹ خیالات کے لوگ تھے، اس لیے انہوں نے ان کا نام بھی مارکس اور لینن کا مخفف کر کے، کانگریس کے ایک لیڈر نے کہا کہ وہ یہودی وہ آتشی مارلینا سنگھ رکھا، لیکن آتشی نے زمانے اور وقت کے کو دیکھتے ہوئے اپنے کو آتشی تک سیمت کر لیا، محدود کر لیا. اب لوگ ایسا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہرحال ایسی کوئی بات کسی کے لیے نہیں کہنی چاہیے جو حقیقت پر مبنی بھی نہ ہو اور نامناسب بھی ہو، یہ تو اپنی جگہ ہے. تو ایک میرا خیال یہ ہے کہ اسی طرح سے ہر کانسٹیٹوئنسی کے لوگ جو ہیں انہیں دہلی کے اندر اپنا رول اور اپنے امیدوار کو طے کرنا چاہیے اور اس کے مطابق 12 تاریخ کو اپنا ووٹ دینا چاہیے، اور ووٹ ضرور دینا چاہیے. اور ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ووٹ جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ، ذات کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. سر ایک بات یہ جاننا چاہیں گے کہ دلی کے بارے میں بی جے پی بھی پہلے نعرہ لگا رہی تھی، اب عام آدمی پارٹی بھی زور و شور سے نعرہ لگا رہی ہے کہ ہم دلی کو مکمل ریاست کا درجہ دلائیں گے. جو مکمل ریاست ہے دلی کے حق میں بہتر ہے، یہاں کے عوام کا زیادہ فلاح و بہبود اس میں مضمر ہے، یا اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے، بس سرکار اچھی رہنی چاہیے؟ نہیں، دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ دہلی میں جو سسٹم بنا رکھا ہے کہ پولیس، ڈی ڈی اے، زمینی جو مفادات ہیں وہ آپ نے سب مرکز کو دے رکھے ہیں، تو کاہے کے لیے آپ نے یہاں پہ سرکار بنائی ہے؟ کارپوریشن کیا بری تھی؟ پھر آپ کو اسمبلی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے 3 حصوں میں کارپوریشن بنا رکھی ہے، وہ کافی تھی. آپ کو یہ نہیں تو عام آدمی پارٹی کو اقتدار میں آنے کے بعد جس طرح سے ناکام بنانے کی کوشش کی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے عام آدمی پارٹی کا میں کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو دلی سرکار کے پاس اختیارات ہونے چاہیے وہ وہی ہونے چاہیے جو دوسری ریاستوں میں ہیں. سوال یہ کہ اتر پردیش میں پولیس اگر یو پی کی سرکار کے پاس ہے تو وہ ملک کے خلاف تو نہیں ہو گیا؟ تو اگر یہ کام یو پی میں ہو سکتا ہے جی، جمنا کے اس پار نوئیڈا اور گریٹر نوئیڈا جی پہ ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ این سی آر میں تو آپ نے نہیں کہا. آپ کہہ سکتے تھے کہ این سی آر جو ہے وہ اس کے اندر پولیس جو ہے وہ مرکز کے پاس ہوگی. تو گڑگاؤں میں جو پولیس ہے، فرید آباد میں بدرپور کا جو اوور برج ہے اسے کراس کرتے ہی ہریانہ کے پاس وہاں کی پولیس ہے. تو یہ سوال ہے نا سر. اچھا یہ کہ جیسے بی جے پی بھی وہ دلی الیکشن ہو رہا تھا جب 2015 میں، تو کہہ رہے تھے ہم اس کو مکمل ریاست بنائیں گے. اب ان کی سرکار بنی مرکز میں تو انہوں نے خود ڈیلے کیا. کانگریس کی بھی پوری حکومت رہی ہے. تو جو مرکز، یہی پارٹی جب مرکز میں پہنچ جاتی ہے تو کیوں دلی کو مکمل ریاست درجہ نہیں دینا چاہتی؟ کچھ ٹیکنیکل پرابلمس ہے یا کچھ اور ان کے مفادات ہوتے ہیں؟ نہیں وہ دیکھیے، یہ تو وہ کہ اہل سیاست جانے کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر مکمل ریاست کا درجہ ملنا اتنی بری بات تھی تو اسے بی جے پی یا کانگریس کو کبھی اپنا نعرہ نہیں بنانا چاہیے تھا جی. لیکن اس وقت چونکہ آپ مرکز میں ہیں اس لیے ہم اپنے قبضے میں رکھیں گے. کانگریس نے کبھی نعرہ بنایا اس کو؟ کانگریس بھی کہتی رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے نہیں کیا. لیکن ہوا یہ ہے کہ 1998 میں شیلا جی آئیں تو اس کے بعد 2004 میں کانگریس آ گئی. تو ایک طرح سے مرکز اور دلی کی سرکاریں دونوں چونکہ ایک ہاتھ میں تھیں،
اس لیے وہ مسئلہ نہیں ہوا. پتہ نہیں چل پایا لوگوں کو. لیکن آپ سوچئے تو صحیح, جو شیلا جی کے اچھے کاموں کے باوجود ان کو اس قدر شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا, وہ اس لیے کرنا پڑا کہ نربھیا کانڈ میں, جس میں کہ ان کے قبضے میں دلی پولیس تھی نہیں, اس کی سزا انہیں دی گئی. جی, ذمہ دار مرکزی وزارت داخلہ نظم و نسق کی, سزا ملتی ہے دلی کے چیف منسٹر کو, سرکار کو. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے نا اس بات پہ, یا نہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے, ان سوالوں پر گمبھیر انداز سے ہمیں ایک اوورآل پرسپیکٹو میں غور کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس سے کہ کوئی آسمان گر پڑے گا اگر دلی کو ایک سرکار مل جائے گی. آپ اگر مغربی بنگال کی سرکار پر نظر رکھ سکتے ہیں دہلی میں بیٹھ کے, اگر آپ محبوبہ مفتی کو اقتدار سے بے دخل کر سکتے ہیں دلی میں بیٹھ کے, جی, تو دلی کے اندر جو سرکار ہوگی اگر وہ بے قابو ہوگی یا اس کے قبضے میں نظم و نسق نہیں ہوگا اس کے بس کا, تو آپ اس کے خلاف بھی ایکشن لے سکتے ہیں. کون سی پریشانی کی بات ہے؟ جی سر, ہم ذرا دلی سے باہر نکلتے آگے بڑھتے ہیں. جو 2019 کا جو الیکشن چل رہا ہے, جس میں ایک عام تاثر بن گیا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی کارروائی ایک طرفہ ہو رہی ہے, اور خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ کے خلاف الیکشن کمیشن کسی طرح کی کارروائی نہیں کر رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ تاثر صحیح ہے, الیکشن کمیشن کا جو کام کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے؟ دیکھیے, میری اپنی ایک اوورآل رائے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ انہیں بہت بہتر انداز سے کام کرنا چاہیے اور بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے. لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ پارٹیزن ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اگر اعظم خان کے خلاف ایکشن لیا ہے تو یوگی کے خلاف تو نہیں, یوگی کے خلاف بھی لیا ہے, پرگیا کے خلاف بھی لیا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لیا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اصل میں جو ایک جس طرح سے کچھ چھاپے پڑے ہیں, جس طرح سے کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں, کچھ نوٹس دیے گئے ہیں, ان سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے مجموعی طور پہ کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور بہرحال الیکشن کمیشن کو اس طرح کی چیزوں پہ پوری طرح نظر رکھنی چاہیے. جس طرح میں جاننا چاہیں کہ ابھی کا جو الیکشن چل رہا ہے تو اس میں جو مسلمانوں کا انٹلیکچوئل طبقہ ہے, تھنک ٹینک ہے, وہ ان کا کوئی کردار سامنے نظر نہیں آ رہا ہے, نہ ان کی طرف سے یعنی پولیٹیکل پارٹیوز کی طرف سے مسلمانوں کو کوئی خاص اہمیت دی جا رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے. دیکھیے, اس وقت تو میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے, ایک تو میں ہمیشہ سے اس کا قائل ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہ بنائیں. سیاست میں ہمیں مل جل کے سب سے اشتراک کے ساتھ, تعاون کے ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک نئی سرکار کے انتخاب میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. جہاں تک آپ نے سوال اٹھایا ہے, ادھر اصل میں جس صورتحال سے یہ پورا ملک گزر رہا ہے اور جو ماحول پیدا کیا گیا ہے اس میں مسلمان بہت ہی احتیاط سے کام لے رہے ہیں, جس کی میں قدر کرتا ہوں. وہ مشتعل نہیں ہو رہے ہیں, وہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو نہ پرووک کر رہے ہیں نہ پرووک ہو رہے ہیں. یہ غیر معمولی بات ہے, اور اس تحمل کے لیے, اس تدبر کے لیے اور اس صبر و استقامت کے لیے میں مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانی چاہیے. اب مجھے سر یہ بتائیے کہ علی اشرف فاطمی صاحب پوری زندگی RJD میں انہوں نے لگا دی, عین ٹائم پہ پارٹی نے ان کو نکال دیا, ذلیل کر دیا. دلی کے ممبران اسمبلی نے مطالبہ کیا کہ 1 سیٹ 7 میں سے ہمیں بھی ایک مسلمان کو ملنا چاہیے. نمائندگی کا سوال ہے, 7 کبھی نہیں دی جاتی مسلمانوں کو سیٹیں.
وہ کانگریس نے نہیں دیا کسی بھی مسلمان کو، تو ایسے موقع پر مسلمان کیا کریں گے؟ کیا وہ صرف نعرہ لگائیں گے، روڈ شو کا حصہ بنیں گے؟ پولیٹکس میں کیسے انہیں حصہ داری ملے گی؟ دیکھیے یہ معاف کیجیے گا، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ وقت جو ہے 23 مئی تک کا، یہ چیزیں طے کرنے کا نہیں ہے. یا تو آپ یہ 2 مہینے اور 3 مہینے پہلے بات کرتے، یا اب 23 مئی کے بعد جو نتائج آئیں گے ان کا کی تحلیل و تجزیے کے ذریعے کوئی اپنی حکمت عملی بنائیے گا. یہ آپ خیال رکھیے. میں نے آپ نے جب ایک پروگرام کیا تھا الیکشن سے پہلے، یعنی بہت بڑا اجتماع آپ نے کیا تھا، اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی سیاسی کامیابی آپ کو اپنے آپ اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ سیاسی جغرافیائی طور پہ آپ مضبوط نہ ہوں. جی مطلب ایک ہی کانسٹیٹوئنسی ہو اور اس کے اندر آپ کی غیر معمولی اکثریت ہو. یہ ایک بات، ایسی کتنی سیٹیں ہوں گی، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ اشتراک و تعاون کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کے اپنی حکمت عملی کو وضع کرنا چاہیے. ہماری پریشانی یہ ہے، معاف کیجیے گا مسلمانوں نہیں سر، ہم ان کے ساتھ مل کر کے بات کر رہے، جو جیسے علی اشرف فاطمی وہ RJD میں تھے. ابھی اس پہ آتا ہوں. میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم بعد محرم یا حسین کرنے کے عادی. ہم ڈی لیمیٹیشن کے وقت تو کوئی کوشش نہیں کرتے، کوئی فکر نہیں کرتے. جی ہم جب آپ نے ابھی جیسے علی اشرف فاطمی کا نام لیا، بڑا نام ہے، اہم نام ہے، اور وہی کیوں ڈاکٹر شکیل احمد کو کیوں نہ لیں ہم. جی مدھوبنی سے جیتے تھے. جی فاطمی جو ہیں دربھنگا سے جیتے، مرکز میں وزیر رہے، اچھی چھاپ چھوڑی، نیک آدمی ہیں، صاف ستھری امیج ہے. آپ نے ان کو وہ نہیں دیا. تو ایسے لوگوں کو جب آپ امیدوار نہیں بناتے ہیں، جی، اور یہ خالی ایک جگہ نہیں ہوا ہے، یہ کافی جگہوں پہ ہوا ہے. آپ سوال یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ فاطمی کی بات آپ نے کہی، آپ فاطمی کے حوالے سے یہ بتائیے کہ آپ یہ ظلم اور زیادتی صرف فاطمی کے ساتھ نہیں ہوئی، بیگو سرائے میں کنہیا کے ساتھ بھی ہوئی. جی نہیں، کنہیا تو اپنی CPI پارٹی سے آئے تھے، ان کا گٹھبندھن نہیں ہو سکا. میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ جب دنیا میں ہر کسی کے ساتھ الائنس کر سکتے ہیں تو لالو پرساد یادو جو ہیں کمیونسٹوں نے ان کی بڑی مدد کی ہے. آپ اگر ایک سیٹ ایک نوجوان کو جو ہندوستانی سیکولر نوجوانوں کا امیدوار تھا، علامت بنا ہوا تھا، تو اس کے لیے چھوڑ دیتے. فاطمی کے لیے آپ نے نہیں چھوڑا. جی آپ جو ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اصل میں مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کچھ جو یعنی بظاہر اقلیت دوست سیکولر قیادتیں ہیں، وہ ہمیں صرف بندھوا مزدور بنائے رکھنا چاہتے ہیں. مگر میں نے کہا کہ یہ وقت یہ چیزیں کنفیوژن پیدا کر، 23 مئی کا انتظار کنفیوژن پیدا ہوگا اس سے. اس لیے اس وقت ہمیں ان چیزوں پر بحث نہیں کرنی چاہیے. اس وقت تو ہمیں ہندوستان کی سیکولر جمہوریت کو بچائے رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ذات پہ، پات پہ، زبان پہ، علاقے پہ، ان چیزوں، مذہب پہ کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے، ہندوستان بچے گا تو ہم بھی بچیں گے، ہندوستان آگے بڑھے گا تو ہم بھی آگے بڑھیں گے، ہندوستان مضبوط ہوگا تو ہم بھی مضبوط ہوں گے. یہ بات اپنی جگہ طے ہے اور ہمیں اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے.
یہ بات اس لیے ضروری ہے، اور یہ خالی ایک علاقے کے لیے ضروری نہیں ہے، پورے ہندوستان کے لیے مجموعی طور پہ ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہی میں کہنا بھی چاہ رہا تھا، آپ نے بعد میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اچھا سر، آخری سوال ہم یہ لیں گے آپ سے، کبھی جو الیکشن کا 4 مرحلہ مکمل ہو گیا، 3 مرحلے باقی رہ گئے اور اب کم سیٹوں پر، زیادہ سیٹوں پر الیکشن ہو چکا ہے، تو آپ کو مجموعی طور پر کیا لگ رہا ہے کہ کس کی سرکار بننے جا رہی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے نا، میں جوتشی ہوں اور نہ اس پہ یقین رکھتا ہوں، علم نجوم پہ۔ ایک بات آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہوا کوئی نہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے این ڈی اے کی سرکار بن جاتی ہے تو آپ کا کیا رہے؟ ایسا ہے کہ میں نے بالکل اس پہ آپ سے اتفاق نہیں کرتا اور اس کی بالکل تائید نہیں کروں گا۔ یہ کہہ سکتا ہوں صرف کہ یقیناً انشاءاللہ سچے معنوں میں اچھے دن آنے والے۔ تو یہ ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب، جانے مانے اسکالر ہیں، مسلمانوں کے معروف رہنما ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2014 میں نعرہ لگایا گیا تھا اچھے دن آنے کا، وہ دن نہیں آئے، لیکن 23 مئی کے بعد سچ مچ میں اچھے دن آنے والے ہیں۔ اس جملے سے کس جانب اشارہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ملت ٹائمز کی اسپیشل سیریز الیکشن 2019 میں آج اتنا ہی۔ مزید شخصیات سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے۔